رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے کہیں نرانے طرف کے سامان نرانے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک فلک فلک اپنی اپنی لینے فلک فلک اپنی لینے گل انا دل کا بولتے تھے یہ گل انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دو میں رچی تھی شادی بچی تھی دو میں ادھر سے سوا ہنستے آتے ادھر سے سوا ہنستے آتے ادھر سے افراد اٹھ رہے تھے یہ چھوٹے پڑتی تیوں کے رخ کی عرش تک چاندنی کی چٹکی کے عرش تک چاندنی کی چٹکی وہ رات کیا جگا رہی تھی وہ رات کیا جگا رہی تھی جگا جگا نصب آئے تھے نئی دلہنگی بھون میں کعبہ بکھر کے سنورا سنور کے بکھرا بکھر کے سنورا سنور کے بکھرا حجر کے صدقے سنور کے ایک دل لاکھوں برابروں کے تھے نظر میں دولہا کے پیار جلوے حیا سے میرا سر جھکائے حیا سے میرا سر جھکائے سیاہ پردے کے اوپر چل سیاہ پردے کے اوپر چل تجلیے ذات بہت کے تھے خوشی کے بادل امد کرائے خوشی کے بادل امد کے آئے دلوں میں تاؤ سے رنگ لائے دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے وہ نغمہ رات کا سما تھا بیوٹی آف دس بیوٹیفل قصیدہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے. اب تک جو اشعار ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سما کیسا تھا وہ پریپریشن کیسی تھی خوشی کا ماحول کیسا تھا نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے. اور اب اسی سینیریو کے دوران پھر جبریل امین آتے ہیں اور پیارے آقا سے کچھ عرض کرتے ہیں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لا سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر
कुशादा है जो तुम्हारी खातिर, कुशादा है जो करीब पर रास्ते थे, Doors are open for you, which were closed on Musa Kalimullah ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam के हुजूर, आपके लिए वो रास्ते खुल गए हैं जो कलीम हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम पर क्लोज थे। अब ये सफर शुरू होता है और अब आला हजरत आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें और समझें तो पहले प्रिपरेशन, माहौल कैसा था, अब बुलावा हुआ और अब ये सफर की इब्तिदा हो रही है। फिर आगे बैतुल मुकद्दस पहुंचेंगे, वहां को नमाज होगी, उसका क्या मामला था, फिर आसमान के सफर को ग्रेजुअली अगर आप इसको सुनते जाएं तो ईमान ताजा हो जाता है। हम कोशिश करेंगे इस तसीदे में इसी तरह कुछ ब्रेक्स भी लेते रहें और आपको शेर के बारे में बताते रहें ताकि मजीद आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि सैयदी आला हजरत की शायरी जब समझ आ जाए तो आला हजरत से भी प्यार होता है और उनके सदके नबी पाक से मोहब्बत और बढ़ जाती है। कहते हैं कि ये कसीदा डॉक्टर इकबाल ने सुना था, बहुत बड़े शायर मशरिक इनको कहा जाता है, तो वो हैरान रह गए थे कि ये कैसी शायरी है और कहने लगे कि इसकी ज़बान, दूसरे शोरा भी बैठे थे तो सब बैक ज़बान कह उठे कि इसकी ज़बान तो लगता है कौसर और तस्नीम से धुली हुई, ऐसी शायरी है। और ये 67 अशार हैं अल्लाह अकबर भाई जो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने कोशिश की थी, हमारा एक सिलसिला था नगमात रज़ा, तो वो अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो हमने कसीदा मेराज के भी तक सारे अशार कई घंटों में वो रिकॉर्ड हुआ था और उसको हमने रिकॉर्ड भी किया, आसिफ भाई भी थे। तकरीबन ये आधे पौने घंटे में लिखा गया कलाम है। अल्लाह अकबर, आपने इसको कई पार्ट में किया होगा। हाँ, इसको समझने के लिए समझे क्लासेस लगाएं तो भी कम है। पूरी किताबें लिखी है इसके ऊपर, तो एक एक शेर के अंदर जो अल्फाज का चुनाव है, जो ब्यूटिफिकेशन है, अल्लाह अकबर। आधे पौने घंटे में लिख लेना, ये भी एक करामत है। ये भी करामत है। इसका भी आधे घंटे का भी एक वाकया है कि कोई शख्स आपकी बारगाह में एक कसीदा लेकर आया, मेराज का कसीदा, मेराज का, और कहा कि अगर आप इसे देख लें, चेक कर लें तो आपने फरमाया ठीक है, थोड़ी देर में मैं असर के बाद चेक कर लेता हूं। आपने फिर इसी वक्त के दौरान में अपना ये कलाम लिखा और फिर आपने जब उन्हें पेश किया कि ये थोड़ा आप पढ़ें तो उन्होंने कहा कि हजरत वो मेरा कलाम वापस दे दीजिए, आपने जो लिखा है वो बहुत है। मुल्के सुखर शाही तुमको रज़ा की शाही, तुमको रज़ा जी सोत गाए हो सीखे बिठा दिए, जी सोत आ गए हो सीखे बिठा कलाम की इमेजिनेशन, सैयदी आला हज़रत के तख़य्युलात को समझें। हम मून देखते हैं, 14वीं रात के चांद को देखते हैं, कितना खूबसूरत लगता है, मगर कभी कभी किसी के दिल में ख्याल तो आता होगा ना कि इसमें जो ये दाग है, जो ये निशान है, अगर ये ना होता तो ये और खूबसूरत लगता। तो बरेली के ताजदार चांद से गुफ्तगू करते हैं, आला हज़रत कहते हैं सितम किया कैसी मत कटी थी, ए चांद तुझसे मिस्टेक हो गई, नबी पाक तेरे करीब से गुजरे तो थे, उनके कदमों पे जो खाक लगी थी ना, सफर की वो खाक उठा के अपने चेहरे पे मल लेता तो तेरे दाग धुल जाने थे। सितम किया कैसी मत कटी। को चांद होता भी, हाँ वो तो नहीं होता, लेकिन चांद तो होता है, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, चांद तो वहां मौजूद होता है। सितम किया कैसी मत कटी थी, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाकों के रह गुजर गई, कमर वो खाकों के रह गुजर गई, उठाना लाया कि बलते बलते, उठाना लाया कि बलते बलते, ये दाग सब देखता मिटे थे, ये दाग सब देखता मिटे थे। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फना फिर रसूल के एक ऐसे मर्तबे पर हैं कि हर खूबसूरती में नबी पाक याद आते हैं, ब्यूटी जो भी खूबसूरती देखते हैं, ये है इश्क की वो बैराज। सैयदी आला हज़रत को नसीब हुई कि हर खूबसूरती में महबूब की याद सताती थी। आज हम भी स्टार्स देखते हैं, आसमान की जो ब्यूटी है वो स्टार्स से है, मगर आला हज़रत कहते हैं ये क्यों चमक रहे हैं, क्यों धमक रहे हैं। बात यह है कि नबी पाक को जब मेराज की रात गुस्ल दूल्हा कर बनाया गया, गुस्ल किया ना मेरे आका ने, तो उनकी जो बात से, उनकी जो गुस्ल से जो कतरे टपके थे
وہ تاروں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے, اپنے کٹورے بھر لیے ہیں. یہ وہی تو جو من چھلک رہا ہے, اتار کر ان وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے. یہاں سے پورا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. جی سنائیے پورا کپلیٹ. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, وہ نور کا بٹ رہا تبارا, وہ نور کا بٹ رہا تبارا, کہ چاند سورج مچل کر, چاند سورج مچل کر چھپی کی خیرات مانگتے تھے, کی خیرات مانگتے تھے. بچا جو تل وہی تو تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو ٹپک رہا ہے, وہی تو جو ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی, نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تل وہ ان کے دھوبن بنا, وہ جلجل کا رنگ روغن بنا, وہ جلجل کا رنگ روغن. جنہوں نے دودھا کی پائی اترک, جنہوں نے دودھا کی پائی اترک, وہ پھول گلزار نور کے تھے, گلزار نور کے تھے. تو یہ کہ چاند نہیں تھا, یہ اٹھا لیتا کچھ کھا کے پائے اقدس تو کام بن جاتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی چاند کیوں نہیں تھا؟ اتنی بڑی روشنی کا چاند تھا, اس نے اٹھایا نہیں. اس نے اٹھایا نہیں, وہ تھا بھی نہیں, نظر یعنی وہ نظر نہیں آ رہا تھا. مراد یہ کہ اب چاند نہیں ہے, اتنا بڑا اہتمام ہے, ایونٹ ہے, حضور آ رہے ہیں, تو روشنی کا انتظام ہونا چاہیے. تو روشنی کیا تھی پھر؟ اعلیٰ حضرت بڑے پیارے تخیل میں عرض کرتے ہیں کہ پرانا پرداغ مل گجا تھا. وہ چاند تو پرانا تھا, کب سے چمک رہا ہے, پرانا پرداغ مل گجا تھا, اٹھا دیا فرش چاندنی کا. یہ اٹھا دیا گیا کہ ابھی دوسری روشنی لائی جا رہی ہے. اب کیا تھا؟ ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں, قدم قدم فرش بادلے تھے. یعنی جو نوری فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں, ان کی آنکھوں سے جو نورانی تار نکل رہا تھا, وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سونے کا فرش بچھایا. اسے بادلہ فرش کہتے ہیں, جو سونے سے بنایا جاتا ہے بادشاہوں کے دربار میں. تو اس رات حضور کے استقبال کے لیے فرش پر فرشتوں کی نورانی آنکھوں کا تار بچھایا. گویا اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے کہ پلکیں بچھائی ہوئی, پلکیں بچھائی, آقا کی راہ میں جو ہے وہ فرش, پلکیں فرش کی ہوئی ہیں. پرانا داغ, پرانا پرداغ مل گجا تھا, اٹھا دیا فرش چاندنی کا, اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم تارے نگاہ سے کوسو, ہجوم تارے نگاہ سے کوسو, قدم قدم فرش بادلے تھے, قدم قدم فرش بادلے تھے. تبارک اللہ شاش تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جو شلن ترانی, کہیں تو وہ جو شلن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تقاضے وصال کے تھے. آسمانوں کی سیر کے بعد اب عرش کے قریب پہنچ گئے. اب عرض کرتے ہیں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ کلیم پر بند راستے تھے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لو مبارک ہو تاج والے, وہی قدم خیر سے پھر آئے. پھر میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ پھر آ رہے ہیں, جو پہلے بھی ان کا نور یہاں تھا. اور یہ سیر ان کے لیے معراج شریف تو 34 بار ہوئی علماء نے لکھا, اور ایک بار جو ہے وہ جسمانی ہے, بقیہ خواب میں ہوئی. تو کہہ رہے ہیں کہ وہی قدم خیر سے پھر آئے
جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. تو یہ عرش کی بھی آج معراج ہو رہی ہے. اس میں ایک اور بات بیان کر دوں. جو علماء کرام نے معراج کی حکمت بیان کی نا, درۃ الناصحین کتاب میں ایک بڑی کمال کی حکمت لکھی کہ آسمان و زمین کے ساتھ آپس میں ایک مکالمہ ہوا. زمین نے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں, میرے پاس پہاڑ ہیں, باغات ہیں, نہریں ہیں, جھرنے ہیں. آسمان نے کہا میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں, میرے پاس چاند ہے, ستارے ہیں, سورج ہے. زمین نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ کعبہ ہے. تو آسمان نے کہا میرے پاس بیت المعمور ہے, فرشتوں کا کعبہ ہے. زمین نے کہا میرے پاس انبیاء کا مسکن ہے, نبیوں نے میری آماجگاہ بنائی زمین اس کو. تو آسمان کہتا ہے میرے پاس فرشتے ہیں اور فرشتوں میں بھی رسل ہیں. یہ مکالمہ جاری ہے. اب زمین نے کہا سن, میرے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ مدینہ ان کا شہر یہاں پر ہے, ان کی ہجرت گاہ یہاں پر ہے, ان کا مسکن مدینہ ہے. اب ناظرین ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, پھر میں اس بات پر دوبارہ آؤں گا. یہ جو مکالمہ علماء نے لکھا کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ شب معراج, ایک ریزن یہ بھی علماء نے لکھا. تو یہاں سیدی اعلیٰ حضرت کا جو شعر محمود بھائی بھی فرما رہے تھے کہ آپ اگر کبھی اوپن اسکائی میں کھڑے ہو نا, کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں, سی سائیڈ ہو یا اوپن کوئی لینڈ ہو, تو آپ کو دور سے اسکائی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کرو نظر آئے گا, جھکا ہوا نظر آئے گا, اور اسکائی یعنی آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آئے گا. یہ بات تو نارمل ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, مگر وہی بات جو عشق کی آنکھوں سے دیکھتا ہو, جو عشق کے خیالات سے سوچتا ہو. تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ یہ جو کرو ہے نا, بیسیکلی یہ آسمان کی کمر جھکی ہوئی ہے. اردو کا ایک تانا ہے, اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کسی نے ایسا تانا دیا کہ اس کی کمر جھکا دی. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بیسیکلی زمین نے آسمان کو ایک تانا دیا ہے, خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو اب ذرا سنیے گا, اب یہ مکالمہ جاری تھا تو آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ اے اللہ یہ زمین مجھے کہتی ہے اس کے پاس نبی پاک ہے, میرے پاس نہیں ہے, اے اللہ کوئی کرم کر ایک پھیرا لگ جائے, ایک بار نبی پاک کے قدم آسمانوں کی طرف بھی لگ جائیں تو مجھے بھی یہ شرف مل جائے. تو وہ ہے نا کہ یہ دن پھرے تھے, عرش بھی خوش ہے, آسمان بھی خوش ہے, فرشتے اور جنت کے بھی بھاگ جاگے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وہاں جا رہے ہیں اور اپنا شرف عطا فرما. اور علماء اکرام نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری سیریں جو ہو رہی ہیں یہ در حقیقت ان چیزوں کی بھی معراج ہے. ایسا ہی ہے, آسمان کی معراج ہے, جنت کی معراج ہے, حوروں کی معراج ہے, فرشتوں کی معراج ہے. معراج مصطفیٰ تو دیدار الہی ہے, ورنہ یہ تو مالک جہاں ہے. اچھا, اس میں ایک اور خوبصورت بات علماء نے کہی کہ یہ تمام چیزیں جو تھی نا, یہ تو تیاری تھی نبی پاک کے وہاں پہنچنے کی. اصل تو معراج وہ تھی نا. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ باقی تو باقی لوگ باقی چیزوں کی معراج ہے. تو جب اس معراج میں اتنے 100 یا 1000 سال کا ٹریول ہے تو پھر جو دیدار ہوا ہوگا اس میں کتنا وقت گزرا ہوگا, اس میں کتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے ہوں گے. یعنی جو مین انعام ہوتا ہے وہ تو زیادہ دیا جاتا ہے نا, آنے جانے کا سفر اور ہوتا ہے, لیکن اصل تو وہ ملاقات تھی. تو وہ کیا باتیں ہوئی وہاں, جو کہنا تھا کہہ گئے تھے, یعنی وہ کمال تھا, یعنی وہ نبی پاک کو عطائیں ہوئیں, سبحان اللہ, اور کیا معراج عطا ہوئی. تو ہم اسی لیے خوش بھی ہو رہے ہیں, کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں مگر اتنی بتاتے ہیں جتنی معلوم ہے. اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ وہ تو جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے اور عقل کو بھی سر جھکا دو. اب ہمیں کیا معلوم کہ کیا ہوا وہاں پر. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کیا کیا عطا فرمایا اور کیسا نوازا. سبحان اللہ, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے, گماں سے گزرے گزرنے والے, پڑھے ہیں یا خود شہد کو لالے, پڑھے ہیں یا خود شہد کو لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے, ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جلالو ہے بل کا سامنا تھا, جلالو ہے بل کا سامنا تھا, جمالو رحمت ابھارتے تھے, بڑے کو لے کے جھجکتے ڈرتے, حیا سے جھکتے ادب سے رکتے, حیا سے جھکتے ادب سے رکتے, جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لے دے.